बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया है, जिसमें इस अज़म का इजहार किया गया है कि मादरे वतन का दिफा हर सतह पर नागुज़ीर है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मगरबी सरहदों पर बाढ़ की तनसीब पर तवज्जो मरकूज है। जाली इतलात और असरअंदाज होने वाले बैरूनी ऑपरेशंस का हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा। इतलात, साइबर और डाटा सिक्योरिटी तरजीह और निगरानी के लिए इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। कौमी सलामती पॉलिसी में इस अज़म का भी इयादा किया गया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रवायती सलाहियत में इजाफे के साथ मुल्की दिफा के लिए कम से कम जौहरी सलाहियत को बरकरार रखा जाएगा। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी सलामती पॉलिसी को ज़बरदस्त इक़दाम करार दिया है। सलामती पॉलिसी में कहा गया है कि दुश्मन की जानिब से ताकत के इस्तेमाल की मुमकिना खतरात मौजूद हैं। कोई भी महमजोई हुई तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। खुद इन्हासारी पॉलिसी के तहत दिफा के लिए जदीद दफाई टेक्नोलॉजी हासिल की जाएगी और मुसल्लह अफवाज को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए रवायती इस्तेदाद कार में भी इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से दफाई पैदावार, मवासिलाती नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियत को भी बढ़ाया जाएगा और मुल्की दफा के लिए कम से कम जौहरी सलाहियत को बरकरार रखा जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी में वाज़िया किया गया है कि एविएशन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बेहतरी के साथ बहरी निगरानी को भी मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मवासिलाती निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को वुसअत दी जाएगी और लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भी तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मगरबी सरहद पर बाढ़ की तनसीब और कबायली अजला की तरक्की को भी तरजीह हासिल होगी। पॉलिसी में इस अज़म का भी इयादा किया गया है कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में वुसअत लाई जाएगी, जबकि साइबर डाटा की सिक्योरिटी और सरकारी अमूर की राजदारी को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। दाखिली सलामती के लिए नीम फौजी दस्तों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद खतूत पर तरबियत दी जाएगी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं और मेरे साथ है सरदार फ़हीम, सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन इस्लामाबाद के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी जो आपके वक्त में भी बनी थी। आई एम श्योर अब उसमें ट्विकिंग होकर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नई बनाई गई है। सर, क्या अंडरस्टैंडिंग है लोगों की? अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी को लेकर शायद सिर्फ वो लड़ाई झगड़ा बंदूकें शदूकें यही है, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हमें जरा ब्रीफली बताइएगा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या चीज? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये पहले ये नेशनल पॉलिसी इस तरीके से नहीं थी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो एक ड्राफ्ट था और ये सेरा मौजूदा एनएसए के और उनके स्टाफ के साथ ही जाता है कि उन्होंने उस ड्राफ्ट को प्रॉपर अप्रूव करवा के कैबिनेट से और जो कमेटीज होती हैं उनके थ्रू करके और वजीर आजम के दस्तखत हुए इसके ऊपर। अब नाउ इट इज पॉलिसी। इससे पहले ये इस शक्ल में पॉलिसी नहीं थी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब ना समझा जाए कि पाकिस्तान पॉलिसीज के बगैर चल रहा था। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी भी मौजूद थी, इकोनॉमिक पॉलिसी भी थी, डिफेंस पॉलिसी भी थी, बाकी पॉलिसीज भी थी। लेकिन एक जो आपने कहा कि ये पॉलिसी की नौयत क्या है, एक जो अम्ब्रेला पॉलिसी होती है, एपेक्स पॉलिसी, जो कि गाइडलाइन देती है तमाम पॉलिसीज को, जो नीचे की डाउनस्ट्रीम पॉलिसीज हैं, और उनको एक डायरेक्शन देती है और उनको आपस में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करती है, वो ये है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। और ये आप यूं समझें कि तमाम पॉलिसीज की माँ है। तो पहले ये इसका वजूद नहीं था, ये वैसे थी, ज़हनों में थी, अब ये इसका वजूद हो गया है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये कोई पॉलिसीज गाइडलाइंस हैं, ये पॉलिसीज की डिटेल्स नहीं है। ठीक है जी। डिटेल जो है वो फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाएगी, डिफेंस पॉलिसी अपनी बनाएगी, इन्हीं लाइनों पर, इस गाइडलाइन के ऊपर। लेकिन फर्क ये होगा कि अब वो इधर उधर नहीं होंगे, बल्कि एक उस डायरेक्शन में चलेंगे जो कि इस पॉलिसी ने दे दी है।
بالکل صحیح. سردار صاحب, پہلے سب سے پہلے کانگریچولیشنز آپ کو, اسپیسیفکلی ڈاکٹر موہت کی ٹیم پوری کو جنہوں نے یہ چیز کی ہے. سر, دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی. ابھی جو سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ساری اپنی سیکیورٹی پالیسیز خود بنائیں گی, فوڈ ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, لیکن ان کی مدر آف آل سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری اکنامک سیکیورٹی ہے, وچ آئی ایم سوری بٹ میں نے جتنا اس کو پڑھا ہے مجھے وہ اپیرنٹلی نظر نہیں آئی اس کے اندر. کیوں سر؟ اکنامک پالیسی کو لے کر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ ذرا پہلے میرے ساتھ وہ شیئر کر دیں, اور اس میں اس کی جو پریزنس تھی وہ کم کیوں اپیرنٹلی مجھے نظر آئی ہے؟ جی منصور, بہت شکریہ. یہ جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا جس کو جنرل صاحب بھی فارمر این ایس اے ہیں, انہوں نے اس پہ خود کافی محنت کی, اور ابھی جو ایگزسٹنگ این ایس اے ہیں ڈاکٹر موہت یوسف, انہوں نے اس کو پش تھرو کر کے ایک فریم ورک دے دیا ہے, ایک ہولسٹک فریم ورک جو کمپریہنسو ہے. جہاں تک اکنامکس کا تعلق ہے کہ دیکھیں اکنامکس کو اس کے بالکل بیچ میں لا کے رکھا گیا ہے, جو میری ذاتی طور پہ کوئی میں 12 سال سے جب سے ٹی وی پہ آ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یار اکنامکس کو ایک اسٹریٹجک لیول پہ ہونا چاہیے, بجائے کہ ایک بائی پروڈکٹ آف سوسائٹی یا بائی پروڈکٹ آف سول ایکٹیویٹی جو ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو اکنامکس کی جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ بالکل ایک اس کے سینٹر میں لایا گیا ہے, بٹ جیسے کہ دیکھیں یہ ایک ابتدا ضرور ہے, اب یہ اس کی برانچنگ ہوگی, اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. جہاں تک اکنامک سیکیورٹی کا تعلق ہے, دیٹ از سر فہرست, اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہے, اور ہیومن سیکیورٹی اکنامک سیکیورٹی کے اندر سب سے اہم ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات یہ ہے, اس پالیسی کے تحت یہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ اکنامکس معیشت جو ہے وہ آپ کو بہت اہم ہے. جہاں تک آپ کی ویپنری ہوتی ہے وہ بہت اہم ہے, ساتھ معیشت بھی اہم ہے, لیکن دونوں مل کے آگے چلیں گے تو آپ کے اور بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی صرف ایک ملٹری یا پولیسنگ کا کام نہیں ہوتا, سیکیورٹی اکنامکس کا ہوتا ہے. جیسے کہ کیونکہ میں اس میں بہت انٹیمیٹلی انوالوڈ ہوں, جیسے کہ ڈیفینسو اکنامکس ہوتی ہے, اوفینسو اکنامکس ہوتی ہے, ان چیزوں پہ پاکستان اب توجہ دے رہا ہے اور بہت سنجیدگی سے توجہ دے رہا ہے. اور یہ بائی دا وے ایک حقیقت کی بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے 50s اور 60s میں پاکستان نے اکنامک سیکیورٹی پہ کافی فوکس کیا تھا. ہمارا تھوڑا سا شاید فوکس ہل گیا جیو پولیٹکس کی وجہ سے, لیکن جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اصل میں انشرائنڈ ہے پوری پالیسی کے اندر, تو آپ کو وہ مختلف فارمز میں نظر آئے گی ویریس سیگمنٹس میں. ٹھیک ہو گیا. جل صاحب, سر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ابھی جس طرح بات ہوئی ہے, اکنامک کی بات ہی ہو رہی ہے, اکنامکس کی بات ہی ہو رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہ پریشر بھی بڑا آتا ہے پوری دنیا کی طرف سے. اکنامک پریشر ہمارے پہ بڑا ہے, جس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے لاز بھی پاس ہوتے ہیں, باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. سر یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے, یہ پالیسی آپ کو کیا لگتا ہے یہ بالکل پاکستان کو فوکس کر کے رکھی گئی ہے, یا یہ جو پریشر ہے ہمارے اوپر ان کا بھی کہیں آپ کوئی رول, کوئی کردار, کوئی چیز سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں جس طریقے سے یہ ایوالو ہوئی ہے پالیسی, کیونکہ خود این ایس اے صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ تو 2014 سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جس کا مطلب سرتاج عزیز صاحب یا اس سے بھی پہلے کا کام اس پر چل رہا تھا. تو اس وقت سے اگر ایوالو ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی امیجیٹ پریشر کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کی وجہ ضرور بنی ہوگی کہ جب یہ دیکھا ہوگا حکومت نے یا جن لوگوں کے ذمہ یہ تھا پالیسی بنانا کہ یہ جب تک ایک مربوط طریقے سے آپ تمام پالیسیز کو یکجا کر کے ایک ڈائریکشن میں نہیں چلائیں گے اور کوارڈینیٹ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے نا اپنے وسائل جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے, اور ہم جواب بھی نہیں دے پائیں گے جو کچھ ہمارے اوپر جس قسم کا آنسلاٹ ہے, اکنامک آنسلاٹ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جلدی بن جانا یا اس شکل میں آ جانا, اس کے لیے یہ محرکات بن گئے ہوں جو موجودہ حالات ہیں, لیکن یہ نہیں میں سمجھتا کہ کسی اس میں پریشر میں آئی ہوگی, جب تک کہ آگے جو اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر مجھے یہ نظر آیا آنے والے دنوں میں کہ آپ کچھ اپنے وائٹل انٹرسٹ جو کہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, اگر ان کو آپ پسے پش ڈال کر آپ اکانومی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بڑھتی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ میرا اور تھوڑا بہت موجودہ این ایس اے کے ساتھ میری یہ گفتگو چلتی رہتی ہے. میں یہ ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ اکنامک اور پالیٹکس اور اسٹریٹجی یہ تینوں چیزیں مل کے چلتی ہیں میرے بھائیوں. یہ اگر آپ کسی ایک کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں
جو کہ جیو پالیٹکس میں آتا ہے، تو آپ کی اکانومی کیسے اچھی ہوگی؟ اگر آپ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو لیوریج ہی نہ کریں، جیسے کہ آپ راستہ کوئی ہو اس میں بلاک بن کے بیٹھ جائیں اور آنا جانا ٹریفک بند کر دیں، لیوریج ہی نہ کریں، تو آپ کی اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو جیو اسٹریٹجی، جیو اکنامکس، جیو پالیٹکس یہ مل کر چلتے ہیں، اور یہ ایک کے اس کے اوپر بدلے میں دوسری جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فی الحال تو مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں یہ کہا جائے کہ کسی کے پریشر میں بنی ہے. لیکن اگر آنے والے دنوں میں ہم نے اکانومی کو اتنا سر پہ بٹھا لیا کہ اس کے بدلے میں اس پہ قربانی دے دیں ہر اپنے اور انٹرسٹ کی، تو پھر سوچنا پڑے گا. ویری رائٹ، بالکل ٹھیک ہے سر. 2-3 چیزیں ہیں، میں نے اس پہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں. سردار فہیم، ابھی ریلیشن شپ کی جنرل صاحب نے بات کی اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ پاکستان اپنے آپ کو اوپن کریں دنیا کے سامنے. ایک اس کے اندر پاکستان ریزیڈنسی پروجیکٹ بھی ہے اور اس کے اندر اپیرنٹلی ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک کوئی ڈیسیژن ہے جس کے اندر لوگوں کو پاکستان میں لایا جائے اور پاکستان کی سٹیزن شپ دی جائے اینڈ آل دیٹ. اس کو ذرا بتائیے گا اور اس کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ منظور، اصل میں یہ پروجیکٹ میرے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے اور اس کا پرپس کوئی نیا پرپس نہیں ہے جو مطلب کہ کوئی ایک یوریکا ہو رہا ہو. ہمیں بات صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک لیڈنگ ملک ہے اس دنیا میں. پاکستان کی جو پوزیشن ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور ہمیں خود خوش ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اچیو کی نہیں. ہاں، ہم ہمیشہ اپنی نیگیٹیوز پہ فوکس کرتے ہیں، وہ بات ایک طرف ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو کیپٹلائز بھی کرنا ہے. پاکستان کے اندر ہمیں کس نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی نہیں آنا چاہے گا؟ دنیا آنا چاہتی ہے. وہ ساری دنیا نہیں آنا چاہتی، بٹ جو آنا چاہتے ہیں ان کو لیگلی آنے دیں، ان کو لیگل کور دیں، ان کو انویسٹمنٹ کا موقع دیں تاکہ ان کو ایک پی آر کارڈ جو پاکستان ریزیڈنسی کارڈ ہوگا وہ ملے. اور اگر وہ مثبت رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، سیکیورٹی کلیئرنسز موجود رہتی ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ ان کو آپ سٹیزن بنائیں. دیکھیں، جو محنت کر کے آپ کے ملک میں آئیں گے وہ اچھے لوگ ہوں گے. ہمیں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی اسلامی برادری سیکشن 37 سوری میں معذرت میں نمبر میں مکس اپ کر رہا ہوں، اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی مسلم ممالک کے ساتھ اپنے بانڈز بڑھانے. یہ کوئی ایک نئی بات نہیں. ہاں، یہ ایک نئی بات ضرور ہے کہ اس کو پش بہت اگریسولی کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان ہیز اے لاٹ آفر اینڈ ہم اس کو کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا ایک اسٹریٹجک اینگل بھی ظاہری باتیں ہوتا ہے کہ جب دیکھیں آپ کے ملک میں کوئی آتا ہے تو اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی برڈن آپ کے ملک میں ایک وزن بڑھ جائے گا. وزن نہیں بڑھتا. ایک انسان اگر آئے گا تو وہ انویسٹمنٹ کر کے پاکستان میں آئیں گے اور وہ لیگل آئیں گے. آپ ان کو تحفظ دیں گے قانون کے تحت اور آپ وہ ٹیکس پیئر بنیں گے. ساتھ ہی ساتھ وہ جس ملک سے آ رہے ہیں تو آپ کے ریورس میں آپ کی ریلیشن شپ بن جاتی ہے، گہری ہو جاتی ہے اگر پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے ریلیشن شپ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے، میں تو ذاتی طور پہ میں ذاتی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں تو چاہتا ہوں پاکستان اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپن اپ کرے، سوچ سمجھ کے، توازن سے، کہ جہاں جہاں فائدہ ہو رہا ہے ہم کیوں نہ اٹھائیں. سینٹر ڈومنگو، مالٹا وغیرہ سب نے یہ معاملات کھولے ہوئے ہیں. ٹیکس کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی ٹیکس ہے تو یہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیٹس میک اے ٹیکس ہیون ان پاکستان. پھر کیوں نہ بنائیں ہم کیوں پیچھے رہیں؟ آپ دنیا کے ساتھ جب آپ قدم ملا رہے ہوتے ہیں جو ہماری انٹرسٹ کی چیزیں، ہم پھر پورے طریقے سے کریں نا. دیکھیں قدم ملانے والی بات ہوتی ہے. میں صرف ایک پوائنٹ پچھلا رہ گیا تھا کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے نا اس میں قدم ملانے والی بات ہے کہ ذرا قدم ملا کے چلنا ہے. اور جیسے جنرل صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ ایک توازن قائم کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کو جب آپ ہولسٹکلی دیکھیں گے تو پھر اس کا ایک ایفیکٹ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب، سر 2 چیزیں جو میں پہلے تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا سر. ایک سر دہشت گردی کی بھی بات ہوئی، پھر ہمارے انٹرنل فیکٹرز کی بات ہوئی، اور ہم لوگوں نے، مجھے ایٹ لیسٹ فیل ہوا ہے کہ چائنا کو ہم نے بہت کم اندر مینشن کیا ہے اور ہمارا سارا جو فوکس رہا ہے وہ اس میں ہندوستان کی طرف رہا ہے جس کی وہ شادیانے بھی بجا رہے ہیں اس وقت. سر یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ ہمیں چائنا کو آن بورڈ نہیں لینا چاہیے یا ابھی شاید بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کو بتانا چاہیے کہ واٹ وی آر پلاننگ؟ بیکاز سر اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی، سی پیک ہو گیا اور باقی چیزیں، اور پاکستان کے ساتھ چائنا ہر وقت کھڑا ہے. لیکن اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں میری، ہو سکتا ہے میں نے نہ دیکھا ہو، آپ مجھے زیادہ بہتر بتا دیں، گائیڈ کر دیں کہ کیوں یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس طرح سرفیس ہو کے ایٹ لیسٹ مجھے فیل ضرور ہو رہا ہے. جی یہ حقیقت ہے جو آپ نے بات کی ہے. جو چیز لیکن آپ یہ یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ
تمام پالیسی پبلک نہیں کی گئی ہے جی اس کا کچھ پورشن ایسا بھی ہے جی جو پبلک نہیں ہوا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ چائنا سے کیا بات ہوئی ہے کیا بات نہیں ہوئی ہے یہ اس کا ذکر کرنا شاید ضروری نہ ہو اور شاید نہ کیا جانا ہو، لیکن ایک اوپن پالیسی میں بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بیلنس رکھیں تاکہ جو عوام ہے، ہمارے عوام اور جو چائنیز عوام، ان کو بھی احساس ہو کہ بھی ہماری دوستی مستحکم ہے اور کتنا اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. جب ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہماری دوستی پہاڑوں سے اونچی اور اوشن سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے، تو پھر اس کی مٹھاس اور اس کی اونچائی اور اس کی گہرائی نظر آنی چاہیے آپ کی پالیسی میں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے یہ جیسے میں نے کہا کچھ ایسی چیزیں جو ذرا ٹھہر کے پتہ چلیں گی کہ ہم نے ویسٹ اور ایسٹ میں بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا یہ ممکن ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے دو دوست ہوں، ایک آپ ہوں ایک فہیم صاحب ہوں، آپ مجھے ہر 5 دن کے بعد گالی گلوچ کرتے رہیں، فہیم صاحب خاموشی سے ہمیشہ میری مدد کرتے رہے ہوں، اور جب مجھے اعلان کرنا ہو کہ آپ دونوں کون ہیں تو میں پھر آپ دونوں کو برابر رکھ دوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے دوست کے ساتھ یہ کوئی آپ نے وفا نہیں نبھائی. یہ میں اس ایگزامپل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، لیکن جو یہ پالیسی اٹ سیلف ہے جب یہ انفولڈ ہوگی تب صحیح پتہ چلے گا کہ اس میں جو مضمرات ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہسٹری کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پرانی جو ہماری دوستیاں ہیں اور جو پرانے جو لوگوں نے ہمارے ساتھ جس طریقے سے بہیو کیا ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ چائنا کے اس کے اوپر کاسٹ کے اوپر ہم ہندوستان سے اپنی پینگیں بڑھانے کی کوشش کریں. اگر ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ آپ چائنا سے دور ہو جائیں گے اور پھر ہندوستان اور امریکہ آپ کی خوب خبر لیں گے. بالکل، کیونکہ سر میں نے اس لیے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ دیکھیں ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھانا جو آپ کا جملہ ہے وہ بالکل اس وقت ٹھیک آتا ہے، بیکاز امریکہ کو سوٹ ہی شاید نہیں کرتا a strong چائنا in this region، کیونکہ جب مشکل آتی ہے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہندوستان کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں تاکہ نیوٹرلائز کر سکے. کریکٹ می if I am wrong جی یہ بات ٹھیک ہے. اور دیکھیں بات یہ کہ ویسے تو ہمیشہ آپ کو اپنے انٹرسٹ پرسو کرنے چاہیے، لیکن آپ کے انٹرسٹ کیا کہہ رہے ہیں. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقت جو کہ بالکل آپ کے پڑوسی ہے، جس کے ساتھ آپ کی سرحد ملتی ہے، وہ ابھر رہی ہے اور اس کا ماضی جو ہے بڑا اچھا رہا ہے آپ کے ساتھ، اور اب جب کہ وہ ابھرنے کے بالکل ٹاپ پر جانے کے قریب آپ اس کے ساتھ بگاڑ لیں یا اس کے ساتھ اب سرد مہری کا رویہ اختیار کر لیں، یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر شہیدوں کے خون کو نظر انداز کر کے کسی اور جو اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں، اگر اس سب کو آپ یہ کہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے پسے پش ڈال دوں اور اس کے باوجود میں آلو اور پیاز دبا کے امپورٹ کروں انڈیا سے، پھر مرضی ہے آپ کی. ویری رائٹ. سردار فہیم، دو چیزیں سر، سیکیورٹی کو اب براڈرلی اگر ہم ڈیفائن کریں تو اٹ ہیز اکنامک سیکیورٹی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اگر ہم لوگ اکنامکلی سٹیبل ہوں گے، گرو کرنا ایک سیکنڈلی آپشن ہے، اگر ہم سٹیبل ہوں گے تو ہماری جو پریفرنسز ہیں ٹورڈز دا ادر پالیسیز وہ زیادہ فوکسڈ رہ سکیں گی. اس کو لے کر ہاؤ ڈو یو وانٹ کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور اس پہ پالیسی ہاؤ ڈز دیٹ ریسپونڈ ٹو اٹ؟ جی منصور، وہ دیکھیں اسٹریٹجک گروتھ اور اسٹریٹجک گروتھ دو فرق چیزیں، دونوں گروتھ ہیں، لیکن اسٹریٹجک گروتھ ہوتی ہے جس میں آپ بہت ناپ تول کے چلتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹلی یہ چیز اچیو کرنی ہے. جب آپ ایک گروتھ کی بات کرتے ہیں، اکنامک گروتھ، کیونکہ میرا اس سے کافی میں انڈسٹری وغیرہ سے میرا تعلق رہا ہے. دیکھیں گروتھ جو ہوتی ہے نا وہ 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. چلے اسٹریٹجک گروتھ کو اور عام گروتھ کو ہم رہنے دیتے ہیں، ابھی میں سادہ زبان میں بات کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے سسٹینیبل گروتھ جو چلتی رہے گی، ایک دوسری ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں اسٹیرائڈز گروتھ. ٹھیک ہے، ان کا خیال کرنا ہوتا ہے. اسٹیرائڈز کی گروتھ ایسی ہوتی ہے جو آپ کی ہاٹ منی پہ چلتی ہے، جو آپ کی بلیک منی پہ چلتی ہے. جیسے انڈیا میں بہت اس کا بڑا مسئلہ ہے جو لوگ ڈسکس نہیں کرتے. یہ میں بائی دا وے ٹی وی پہ کئی دفعہ انفیکٹ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکا ہوں. جو آپ کی اصلی گروتھ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے سسٹینیبل. اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ آپ سارا وقت انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بلڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن بھی ہوتی ہے.
جو سب سے مین چیز جو اس وقت میں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، جو میں سبمٹ کرنا چاہوں گا اس وقت، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت اہم ہے کہ پالیسی کنٹینیوٹی رہے، یعنی کہ پالیسی سوچ مثبت رہے اور ایک ہی طرف چلتی رہے، سوچ سمجھ کے، اور سب آن بورڈ ہوں اس میں۔ اگر فہیم کی اپنی ایک سوچ ہے اور میں دوسروں کی اپنی سوچ ہے تو پھر اس میں مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب ایک وہ لفظ ہے نا کنورجنس لانی ضروری ہے کہ بجائے کہ ڈائیورج کریں۔ جب آپ سوچ سمجھ کے کنورج کرتے ہیں کہ یار ہم نے ان پوائنٹ 1 2 4 6 8 پہ صرف ہم نے اس وقت فوکس کرنا ہے، تب آپ کی وہ اسٹریٹجک گروتھ آتی ہے جو اصل میں سسٹینیبل بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک جیسے ہے، جنرل صاحب نے دیکھیں ایک ڈسکرائب کیا کہ انہوں نے بیلنس کا لفظ یوز کیا، انہوں نے انفولڈنگ کا لفظ یوز کیا۔ ہمیں ان چیزوں کو بھی بات ہے انشرائن کرنا ہے، ڈب ٹیل کرنا ہے اپنی سوچ بچار میں۔ میں آخری پوائنٹ ادھر یہ ہے کہ دیکھیں اکنامک گروتھ ایسی چیز ہوتی ہے، وقت لگتا ہے اس کو ہونے میں، لیکن اس کی سسٹینیبل سٹیپس آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں کہ یار نہیں یہ سسٹینیبلی موو کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ویتنام کی مثال ہے کہ انہوں نے جو اپنے 80s میں جو چینجز لائے تھے اس کا نتیجہ اب آ رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جل صاحب، سر میں ذرا تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک اور پوائنٹ پہ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ سر یہ جو ہندوستان کی اس وقت تھوڑی سی ایک سچویشن ہے سیاچین کے اوپر، جو ہم نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں، ان کے آرمی چیف واٹ ایور ہی سینگ کہ جی ہم اس کو وہاں پر روک لیں۔ سر یہ اسٹیٹس کو کا جو ورڈ ہے، یہ اسٹیٹس کو کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر ہم لوگ تو وہیں پر ہیں، یہ لوگ آگے آئے، انہوں نے آ کے چیزیں کی، اور اگر ہم اسٹیٹس کو کی، اگر میں صرف ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کی سوچ ایسی ہے اور یہ اس کے بعد میں اگر یہی چیز جو سیاچین والی ہے وہی چیز میں لے جاتا ہوں کشمیر کے اوپر، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ایکسیپٹیبل ایون جسٹ فار دا سیک آف اے ڈسکشن، کیا یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے پاکستان کو یا ہماری باقی کی چیزوں کو؟ جی بالکل، تو ہندوستان کہہ رہا ہے اس وقت کہ جی جہاں تک فوجیں ہیں بس وہ آپ لائن ڈیمارکیٹ کریں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے جس علاقے پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہم مان لیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ صاف ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے حساب میں لائن کہاں تک جاتی ہے، بلکہ ہم نے ایک سٹیپ پیچھے لے لیا تھا، آدھا سٹیپ کہنا چاہیے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو درمیان والا علاقہ ہے اس کو آپ یہ شو کر دیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کو نشان لگا دیں اور آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں، ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان اینی کیس بندہ تو ادھر رکھنا مشکل ان کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ادھر سے چائنا آ گیا ہے گلوان ہائٹس کے اوپر، اور نیچے ان کی جو سڑک آتی ہے کراکورم پاس میں اس کو وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ آتی ہے سیاچین میں، تو اس وقت ہندوستان کا یہ کہنا کہ جی پاکستان پیچھے ہٹ جائے تو یہ مطلب ہے کہ ہم تو پھر چائنا سے بے وفائی پھر کر دیں گے بالکل کہ وہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ریلیف ملا ہے، یا یہ ہمارے پر حملہ نہیں کر سکتے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں تاکہ وہ جو ایک میوچول کوارڈینیشن ہے چائنا اور پاکستان کی وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس بات کو مانے گا۔ دوسری بات جو سٹیٹس کو کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اگر کشمیر کے سٹیٹس کو مان لیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، مطلب نہ یہ صرف یہ کہ اس نے وہ 35A اور 370 یا 270 اس کو ایبروگیٹ کر دیا، اس کے بعد وہاں پر ڈیموگرافک چینجز لا رہا ہے، ٹرو، جموں کی سیٹیں بڑھا دی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم کچھ سیٹیں آزاد کشمیر والوں کے لیے رکھیں گے، جب قبضہ کر لیں گے تو ان کو ہم یہ دیں گے۔ گلگت بلتستان پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے کلیم بھی ہم مان رہے ہیں، ہاں ان کے جتنے اقدامات ہیں وہ بھی مان رہے ہیں، کیونکہ سٹیٹس کو تو یہ ہے نا کہ واٹ ایور از ہیپننگ کہ وہاں پر جی انویسٹمنٹ آئے گی، سب کچھ آئے گی، اور ہم کہیں جی وہ سٹیٹس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھی سٹیٹس کو چھوڑنے کا تو یہ مطلب ہے کہ ہندوستان کے اقدامات سارے کے سارے آپ ماننے پر تیار ہو گئے ہیں۔ آپ نے صحیح معنوں میں جو ہم کہہ رہے تھے نا ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرنے پہ لوگ کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دیے، گھٹنے ٹیکنا تو یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل کوئی صحیح، سٹیٹس کو مان لے کہ جی، اور سٹیٹس کو جب آپ کے خلاف ہو تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مانے گا۔ یا مثال کے طور پہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے بھی، میں مثال دے رہا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے، اس لیے کانسٹیٹیوشن تو ہر پالیسی سے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے دوسری جی، بات یہ ہے کہ جو لوگوں کا مزاج ہے، جو لوگوں کی سوچ ہے، وہ کشمیر کے بارے میں جو ہے اس کے خلاف اگر آپ کوئی بات کریں گے، یا تو آپ رائے عامہ پہلے ہموار کریں نا، لوگوں کو کہیں کہ جی بس یہ ابھی کشمیر کو چھوڑو، جو جیسے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ کشمیر لیتے لیتے پاکستان نہ دے دینا، یہ تو بزدلانہ ایک مطلب جملہ ہے جو لوگ کچھ کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے رہیں گے، اور یہ میں آپ یاد رکھیں میری بات، میں دہرا دیتا ہوں، آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا ہے، جی کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں،
پاکستان کوئی احسان نہیں کر رہا کشمیریوں کے اوپر کہ جی ہم آپ کے اخلاقی ساتھ وہ اخلاق کو بھی کچھ لوگ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑیں جی اپنا کام کریں آگے بڑھیں تجارت کریں اکانومی کو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ میری جتنی مرضی بےزتی ہو جائے میرے سارے کپڑے اتار لو مجھے کھانا پینا ملتا رہے میری اکانومی ٹھیک ہو میرے بچے پال جائیں اور میں مر جاؤں تو بس یہ بہت ہے. جیل صاحب سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, میں آپ سے اس کے بعد میں فہیم کے پاس جاتا ہوں. یو ایس کا ایک پریشر ہے, انفلوئنس ہے, ہمیں وی لائک اٹ وی ڈونٹ لائک اٹ, وی سے اٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ. سر کیا پاکستان آپٹ کر سکتا ہے کوئی ایسی ڈائریکشن اگینسٹ پبلک پالیسی, اگینسٹ پبلک پالیسی کی بجائے پبلک بائنگ کے بغیر کوئی ایسی آپشن آپٹ کر سکتے ہیں انڈر اینی پریشر؟ پبلک ہی پر تو کام کر رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی آ رہی ہے جی. ہاں جی, وہ پبلک ہی پر تو کام کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں یہ سوشل میڈیا پر پبلک ہی تو ذہن میں ڈالی جا رہی ہے. بالکل صحیح. میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کے سارے بیانیے بتا دیتا ہوں جو پبلک میں انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں. نمبر 1 فوج کھا گئی, اس کی وجہ سے ملک بدحال ہو گیا. نمبر 2 کہ آپ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں, آپ بالکل گئے گزرے ہیں, آپ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, آپ تو سانس بھی نہیں لے سکتے. اور یہ ہمیں باور کرایا جا رہا ہے باوجود اس کے کہ ہم اپنے غذا میں خود کفیل ہیں, ہم اپنے کھانے پینے میں خود کفیل ہیں. یہاں پر میٹھے پانی موجود ہیں, یہاں پہ زراعت ہے, یہاں بھیڑ بکریاں ہیں, بھینسیں ہیں, کارخانے ہیں, ہم بہترین کپڑا دنیا کا بناتے ہیں, اتنے ہمارے نوجوان ہیں. ہم کسی بھی صورت میں غریب ملک ہو ہی نہیں سکتے. پوائنٹ آ گیا سر. یہ ہے کہ ہمیں باندھا گیا ہے آئی ایم ایف کے تھرو, FATF کے تھرو, اور یہ جو ذہنوں کے اوپر وار ہے اس کے تھرو ہمیں غریب دماغ میں کیا گیا ہے. ہم اصل میں غریب ہیں نہیں میرے بھائی. ویری رائٹ. سردار صاحب انڈیجنائزیشن کی بڑی بات ہوئی ہے, سیلف ریلائنس کی بات ہوئی ہے, فائنینشیل کیپیسٹی ٹو ہینڈل کی بات ہوئی ہے. سر اس کو الیبریٹ کریں ذرا, بتائیں کہ اس کو اور کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں تاکہ اس کے اوپر میرے خیال میں جو فوکس ہے وہ پرائمری ہونا چاہیے, باقی چیزوں کو بعد میں آگے لے کر چلنا چاہیے. جی دیکھیں, خود کفیل ہونا جو ہے وہ ایک بڑی اہم چیز ہے, اور آپ اس میں میرے خیال میں کسی کو راکٹ سائنس سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جو ملک اس دنیا میں انفلوئنس کر رہے ہیں کسی چیز کو وہ تقریباً زیادہ تر اپنی چیزوں میں خود کفیل ہیں. اس میں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آتی ہے کہ جی وہ امپورٹ کر کے چیزیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ امپورٹ کرنا, آپ نے اپنے امپورٹس کو ویپنائز کرنا ہوتا ہے. آپ نے وہ افینسو اکنامکس کی وہ بات آتی ہے, انہوں نے اپنی اکنامکس کو افینسو فارم میں رکھا ہوا ہے. اسی لیے وہ اگر امپورٹ بھی کرتے ہیں نا تو وہ کوئی اپنے ساتھ نقصان نہیں کرے, وہ نا تول کے لیتے ہیں کہ بھی ہمیں سستا کہاں سے اور اچھی چیز کہاں سے ملے گی. جہاں تک خود کفیل ہونے کی بات ہے کہ جب تک آپ خود کفیل نہیں ہوں گے, جب تک فہیم خود کفیل نہیں ہوگا, میں دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گا, جس کا نتیجہ ہمیشہ چلے نہیں کہنا چاہیے بٹ زیادہ تر منفی ہی ہوتا ہے. اور جو ملک خود کفیل طرف خود کفالیت جو بھی ٹرم ہے اس کی طرف چل پڑتے ہیں, وہ اپنے آپ کو نہ صرف مثبت قدم پر کر دیتے ہیں, وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی اور اپنے پٹھے بھی تگڑے کر دیتے ہیں. پاکستان اس طرف چل رہا ہے, اور میں جنرل صاحب کی گفتگو میں صرف اتنا اضافہ کر سکوں گا شاید وہ یہ کہ پاکستان ایک اچھا پاورفل ملک ہے, ہم وی آر آن دا رائٹ ٹریک, ہم صحیح کر رہے ہیں. اور میں تو اس کو دوسرے اینگل سے لوں گا کہ اگر کوئی ہمارے پہ سائیکولوجیکل وارفیئر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ان کی مجبوری ہے وہ کر رہے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمارا مسئلہ ہے. ہاں مسئلے ہر جگہ ہوں گے, ہم ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, لیکن قدم ملانا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. سردار فہیم تھینک یو ویری مچ. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, سر بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کے لیے. ویئرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور ٹاپک کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا.